अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकरामुल्लाह जोया। मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान रिजवी साहब। आज इस वीलॉग में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से तफसीली तौर पर बातचीत की जाएगी और इस जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इस वक्त मामला है उसकी सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो फाइनल राउंड में पहुँच चुके हैं। इस फाइनल राउंड के हवाले से फैज़ान रिजवी साहब से पूछेंगे। फैज़ान साहब, इस वक्त जो मुज़ाकरात हैं दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो फाइनल राउंड में है, पोजीशन क्या है फाइनल? अच्छा, फैसला कुन मुज़ाकरात जो हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, ये 6 नवंबर को तुर्किया इस्तांबुल के अंदर ये मुज़ाकरात की बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है। यूं कह लें कि जैसे आप कह रहे हैं फाइनल राउंड है या फैसला कुन बैठक है। इससे कबल आपको मालूम है कि इस्तांबुल में और उससे पहले दोहा के अंदर बैठकें लग चुकी हैं। लास्ट टाइम जो इस्तांबुल के अंदर बैठक लगी उसके हवाले से हमारी डिटेल के साथ बात हुई थी। बड़ी ड्रामा लगा था, कभी रूठ जाते थे कभी मान जाते थे। 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक वो मुज़ाकरात की जो दूसरी बैठक है वो जारी रही थी और उसके बाद ये अलामिया जो मैं दिखा रहा हूँ व्यूवर्स को, ये अलामिया जारी किया गया था और ये बताया गया था कि जी 1 हफ्ता मजीद जो सीज फायर है उसको एक्सटेंड करने पर इत्तफाक कर लिया गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। और ये 6 नवंबर को अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बैठक जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक लगेगी। अच्छा, ये जो अलामिया मैं दिखा रहा हूँ जो तुर्किया की जानिब से जारी किया गया, इसका चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और उस नुक्ते के अंदर ये लिखा गया कि एक मैकेनिज्म पर इत्तफाक हुआ, मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म, कि अगर अमन की खिलाफ वर्जियां सामने आई तो फिर जो भी पार्टी खिलाफ वर्जी करेगी उसकी मॉनिटरिंग होगी और जो भी जिम्मेदार पार्टी होगी तो उस पर पेनल्टी भी आयद की जाएगी। जो भी पार्टियां हैं जैसे कतर है या फिर तुर्किया है उनकी जानिब से पेनल्टी भी आयद की जाएगी। ये जो नुक्ता है, चौथा नुक्ता, ये जब आलामिया जारी हुआ तो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने इसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने कहा कि ये जो नुक्ता है, ये जो आलामिया है, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। फैज़ान साहब, अगर चौथे नुक्ते पे ये एलामिया जारी हो गया है और ये तय पा चुका है कि जंग जो है वो बंद हो चुकी है, तो अब ये बैठक किस लिए? अच्छा, ये अलामिया ये जो मैंने आपको दिखाया इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ना पाकिस्तान के ना अफगानिस्तान के इसके ऊपर दस्तखत तो नहीं है। ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये अलामिया है। अच्छा, ये मतलब एग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ अलामिया जारी हुआ है। पक्का एग्रीमेंट नहीं है, जैसे एग्रीमेंट होना चाहिए ना दो कंट्रीज के दरमियान। अब ये अगर एग्रीमेंट होता तो फिर ये 6 नवंबर की मुलाकात की जरूरत क्यों महसूस होती है? हाई लेवल यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स यहाँ पर जाएंगे 6 नवंबर को और वहां से एक्सपेक्टेडली कोई एग्रीमेंट वगैरह उस पर दस्तखत वगैरह। मैंने आपको बताया था कि लास्ट जो राउंड था, जो दूसरी बैठक थी इनकी इस्तांबुल के अंदर, तो वहां पर मामला यहीं पर फंसा हुआ था कि ये एग्रीमेंट पर दस्तखत नहीं कर रहे थे जो तालिबान के ऑफिशियल्स हैं। तो ये अभी अलामिया है, लेकिन अलामिया में बहुत अच्छे साइंस हैं, स्पेशली जो चौथा नुक्ता है वो बहुत अच्छा साइन है। अगर तालिबान ये जो 6 नवंबर को बैठक है इसमें तालिबान जो है वो इस पर दस्तखत कर देते हैं तो फिर तो बहुत अच्छा है। 6 नवंबर को अगर तालिबान जो है वो लचक नहीं दिखाते तो फिर क्या होगा? अच्छा, तालिबान अगर लचक नहीं दिखाते और ये एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए, हो सकता है कि तालिबान की जानिब से जिस तरह से पिछले दौर में तालिबान ने जिस तरह की हरकतें की कि तालिबान की जानिब से लचक नहीं दिखाई गई। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने, DGISPR ने भी कल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि पाकिस्तान ने जो सबूत हैं सारे के सारे वो मीडिएटर्स के सामने रख दिए, अफगानिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी मौजूदगी में सामने रख दिए। और सबूत मैं आपको बता दूं कि ना सिर्फ ये जो फितनल ख्वारिज हैं जो TTP वाले हैं, ना सिर्फ ये बल्कि खुद तालिबान की जो फोर्स है जो अमेरिका का असलहा थामे, तो वो भी इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान के अंदर। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अंदर, पाकिस्तान के ऊपर हमलों के अंदर ये तालिबान नेशनल्स भी इन्वॉल्व हैं। तो इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है तालिबान की। इवन के जो रिसेंट क्लैशेस हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, तो 206 तालिबान नेशनल्स को मारा गया पाकिस्तान आर्मी की जानिब से और 112 जो फितनल ख्वारिज के दहशतगर्द थे उनको मारा गया। 206 तालिबान नेशनल्स थे और जो हजारों मारे गए हैं मुख्तलिफ ऑपरेशंस में पाकिस्तान आर्मी की जानिब से, तो उसमें भी ज्यादातर जो अफगान नेशनल्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट सामने आई। भारत की इन्वॉल्वमेंट जो है उसके सबूत पाकिस्तान की जानिब से प्रोवाइड किए गए, तो सबूत पाकिस्तान ने प्रोवाइड कर दिए और सालिस भी मुतमईन है खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से जो सबूत प्रोवाइड किए गए, तो उसका जवाब भी कोई नहीं है तालिबान के पास। अगर अब भी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अगर अब भी वो ढिठाई दिखाते या फिर वो दस्तखत नहीं करते कि हम दस्तखत नहीं करेंगे, तो फिर ये डिप्लोमेसी के बाद मैंने आपको बताया था कि डंडा इज द ओनली सोल्यूशन। और पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह से
میں نے آپ کو فگر بتایا کہ 206 پلس 112، تو پاکستان کی جانب سے اس سے بھی بڑے بڑے جو سرپرائزز ہیں وہ طالبان کے لیے پاکستان آرمی نے تیار کر رکھے ہیں۔ فیضان صاحب، ڈنڈے سے بھی جو ہے وہ ہمیں ان کے بیانات جو ہیں وہ ایسے دکھائی دے رہے ہیں کہ اس میں کوئی لچک نہیں ہے، تو یہ جو شے ان کو مل رہی ہے وہ کہاں سے مل رہی ہے؟ بھارت سے مل رہی ہے یا پھر روس سے مل رہی ہے؟ اچھا، یہ طالبان کے جو بیانات ہیں، طالبان آفیشلز کے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا بھی بھرا ہوا ہے، اور پھر بھارت بھی ان بیانات کو دھکے لگا رہا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم نے امپائرز کا جو قبرستان ہے وہ بنا دیا تھا۔ اور یہ ریسنٹ بیانات ہیں استنبول کے اندر، یہ دوسری ملاقات کے دوسری بیٹھک کے بعد بھی طالبان کے آفیشلز کی جانب سے اس طرح کے بیانات جاری کیے جا رہے ہیں۔ میں نے واٹس ایپ چینل کے اوپر ایک ویڈیو شیئر کی، وہاں پر ان کا جو افغانستان کا نقشہ ہے وہ آپ دیکھ لیں، وہی والا نقشہ جو خوابوں میں ان کو آتا ہے، جس کے اندر KPK وغیرہ اور پاکستان کے علاقے شامل ہیں۔ تو اس طرح کی حرکتیں ان کی جانب سے کی تو جا رہی ہیں، اور آپ جس طرح بات کر رہے ہیں نا کہ شے کہاں سے مل رہی ہے، ان کو کانفیڈنس کیا ہے کہ اتنے بڑے بڑے سرپرائزز مل گئے، کابل دھماکوں سے لرز گیا، اتنے زیادہ پاکستان کے حملے، ڈرون حملے، ظاہر ہے کہ ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی ملیٹریلی کوئی کمپیریزن تو نہیں ہے، تو انہیں کانفیڈنس کہاں سے مل رہا ہے؟ ایک تو ظاہر ہے کہ بھارت کی انوالومنٹ۔ اچھا، رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن کا ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہے، ایون کہ میری نظر سے جب وہ کلپ گزرا ایکس کے اوپر، اور اس میں رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن، اور وہ ڈبڈ تھا، اس کے اوپر ڈبنگ ہوئی تھی، فارسی کی ڈبنگ میں بھی آپ کو مل جائے گا، ہندی کی ڈبنگ میں بھی مل جائے گا، اردو کی ڈبنگ میں بھی مل جائے گا، وہ جو کلپ ہے رشیا کے صدر کا کہ افغانستان کے ساتھ کھڑا ہے رشیا، اور ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، یعنی کہ پوٹن پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تو جب وہ کلپ میں نے دیکھا تو میں نے یہ سوچا کہ میری نظر سے یہ کلپ جو ہے وہ میں نے پوری سنی تھی، یہ پریس کانفرنس پوٹن کی، لیکن میرے کان سے نہیں گزرا کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف یا پھر پاکستان اور افغانستان سے متعلق بات کی ہو۔ میں نے دوبارہ جا کر جو کرملن کا پیج ہے اس کے اوپر دوبارہ جا کر میں نے وہ پوری پریس کانفرنس سنی، اور وہ پڑھی ہوئی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، انگریزی میں، انگریزی ڈبنگ کے ساتھ وہ پریس کانفرنس پوٹن کی پڑھی ہوئی ہے، اور اس میں نہ پوٹن نے پاکستان کا نہ ہی افغانستان کا نام بھی نہیں لیا، اور رشیا یوکرین معاملے سے یا پھر امریکہ اور روس کے جو مذاکرات ہیں اس پر بات کرتے رہے پوٹن۔ تو اس طرح کی فیک ویڈیوز جو ہیں وہ بھارت کی جانب سے تو جاری کی جا رہی ہیں، افغانستان کی جانب سے جاری کی جا رہی ہیں، پروپیگنڈا ویڈیوز ہیں۔ تو رشیا کا تو کوئی کانفیڈنس طالبان کو نہیں ہے، ہاں بھارت کا کانفیڈنس ہے، اور بھارت کے کانفیڈنس کے جو ایویڈنس ہیں وہ بھی پاکستان کی جانب سے پرووائڈ کیے گئے، اور اب بھی بھارت اس طرح کی جو پلاننگ ہے وہ بھارت کی جانب سے کی جا رہی ہے کہ دو فرنٹ سے پاکستان کو ظاہر ہے کہ یہ ایک فرنٹ سے تو پاکستان کو یہ ٹیکل نہیں کر سکتے، افغانستان کو تو چھوڑ دیں، بھارت بھی ٹیکل نہیں کر سکا، ریسنٹ مثال ہمارے سامنے ہے۔ تو دو فرنٹ سے پاکستان کو انگیج کرنے کی ان کی جانب سے پلاننگ بھی کی جا رہی ہے۔ DGSPR نے بھی بتایا کہ بھارت کی جانب سے اس طرح کی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ سمندر کے راستے سے کوئی اس طرح کا فالس فلیگ بھی کیا جا سکتا ہے، اس طرح کی کوئی حرکت، کوئی حملہ پاکستان کے خلاف بھارت جو ہے وہ پلان کر رہا ہے، لیکن پاکستان جواب دینے کی طاقت تو رکھتا ہے۔ اور اس کی مثال ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے، یہ 60 منٹس کو انٹرویو دے رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ، اور یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ نے رشیا کا، چائنا کا، شمالی کوریا کا اور پاکستان کا نام لیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بتایا اینکر کو کہ سیکریٹلی، خفیہ طور پر یہ جو کنٹریز ہیں جن کا ڈونلڈ ٹرمپ نے نام لیا، چائنا، رشیا، نارتھ کوریا اور پاکستان، یہ سیکریٹلی جو نیوکلیئر ٹیسٹنگ ہے وہ ان کی جانب سے کی بھی جا رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق۔ اور ابھی گزشتہ دنوں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ پاکستان نے ہائپر سونک میزائل کا تجربہ کیا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور میں فیکٹ چیک آپ کو ایک چیز جو ہے وہ میں درست کر دوں، آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر وہ رنگ برنگی سی تصویریں جو ہیں وہ بہت زیادہ گردش کی انہوں نے کہ یہ ہائپر سونک میزائل کا تجربہ کر لیا پاکستان نے۔ اچھا، اس کو تو محکمہ موسمیات کی جانب سے مسترد کیا گیا کہ یہ کوئی بادلوں وغیرہ کی فارمیشن کا عمل تھا بلوچستان کی سائڈ پر، کوئٹہ کی سائڈ پر۔ تو اس کا جو ہائپر سونک میزائل کا تجربہ ہے اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے محکمہ موسمیات کے مطابق، لیکن یہ جو ہائپر سونک میزائل کا تجربہ ہے یہ پاکستانی ذرائع کے مطابق بھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کنفرم کر دیا کہ پاکستان خفیہ طور پر اپنی جو پاور ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا رہا ہے۔ تو اگر بھارت کی انوالومنٹ یا کانفیڈنس طالبان کو ہے بھی صحیح، تو پھر اس کا جواب DGSPR نے کہا کہ پہلے بھی بھارت کو دیا، اور آگے بھی اگر بھارت شوق پورا کرنا چاہتا ہے تو شوق پورا کر کے دیکھ لے۔
اس وقت یہ بتائیے گا کہ جو افغان حکام ہیں ان کی جانب سے یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ امریکہ کے جو انوالومنٹ ہے وہ پاکستانی راستے کے ذریعے جو ہے وہ ڈرون حملے کیے جاتے ہیں، اور انوالومنٹ جو ہے امریکہ کی اس کا ایک بیانیہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے افغان حکام کی جانب سے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اچھا، اس حوالے سے ڈی جی ایس پی آر نے کہا، میں کیا ڈی جی ایس پی آر سے یہ سوال پوچھا گیا. ذبیح اللہ مجاہد جو طالبان کے آفیشل ہیں، ترجمان ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ امریکہ پاکستان کے راستے سے افغانستان پر ڈرون حملے کر رہا ہے. یعنی کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب سے یہ بگرام ایئر بیس واپس لینے کی باتیں کی یا اپنے اسلحے کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمارا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، تو یہ ڈرون حملے، یہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ افغانستان کے آفیشلز کلیم کر رہے ہیں. خیر، ڈرون وارفیئر ایک ایسا وارفیئر ہے آج کے دور کا کہ نہ صرف افغانستان بلکہ میں نے اپنے دوسرے چینل کے اوپر بتایا کہ جی جرمنی بھی، پھر جو بیلجیم ہے، پھر ڈینمارک ہے، ان کی جانب سے بھی اس طرح کی رپورٹ سامنے آتی ہیں کہ جی ڈرون حملے رپورٹ ہو رہے ہیں. وہ تو خیر رشیا کے اوپر الزام عائد کرتے ہیں. افغانستان نے پاکستان کے اوپر الزام عائد کیا کہ امریکہ کے ڈرونز ہیں، پاکستان کے راستے یہ افغانستان پر حملے ہو رہے ہیں. ڈی جی ایس پی آر نے اس کو مسترد کیا کہ کوئی اس طرح کی امریکہ کو نہ اجازت ملی ہے، نہ امریکہ کی جانب سے اس طرح کے کوئی حملے وایا پاکستان افغانستان کے اوپر کیے جا رہے ہیں. کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں یہ مختلف لیم ایکسکیوزز بنا کر یہ جو پکا معاہدہ ہے اس سے راہ فرار تلاش کر رہے ہیں طالبان، اور کچھ بھی نہیں ہے. فیضان صاحب، چلیں یہ تو مان لیا کہ پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ سرزمین استعمال نہیں ہو رہی افغانستان کے خلاف، اور نہ ہی جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں، لیکن ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے جو ہے بریفنگ میں جو ہے وہ بات کی گئی ہے کے پی کے حکومت کی، کے پی کے گورنمنٹ کے حوالے سے. تو یہ معاملہ کیا ہے؟ کیونکہ اب کے پی کے کا بارڈر جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ اچھا، یہ معاملہ جو ہے وہ ملکی سیاسی معاملہ ہے جس پر آپ بڑی زبردست بات کر رہے ہیں. اپنے چینل کے اوپر میں دیکھ رہا تھا آپ کی ویڈیو، وہ 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کی باتیں چل رہی ہیں، نمبر گیم آپ بتا رہے تھے. بہرحال میں آپ کو بتا دوں کہ نمبرز جو بھی ہوں، گیم تو آپ کو پتا ہے کہ پوری ہی ہوگی. 26ویں میں بھی ہم نے دیکھا تھا گیم جو ہے وہ جنہوں نے کرنی تھی، 27ویں میں بھی آپ دیکھ لیں گے. بہرحال ڈی جی ایس پی آر نے یہ جو بریفنگ دی، اس کے دوران ڈی جی ایس پی آر سے بڑے اسٹریٹ فارورڈ سوالات بھی پوچھے گئے، اور ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ یہ آف دا ریکارڈ نہیں ہے، یعنی کہ آپ اس کو رپورٹ بھی کر سکتے ہیں. اس لیے ساری چیزیں جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر بھی سامنے آ گئی. ڈی جی ایس پی آر نے اس بریفنگ کے دوران یہ بتایا کہ کے پی کے اندر جو تیرا کا علاقہ ہے وہاں پر 12,000 ایکڑ کے اوپر پوسٹ کی کاشت ہو رہی ہے. اور یہ جو 12,000 ایکڑ اور اس کا جو پر ایکڑ جو منافع وغیرہ آ رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 16 لاکھ سے 25 لاکھ کے درمیان آ رہا ہے. اور یہ جو پوسٹ کی کاشت ہے اس کے اندر جو مقامی حکومت ہے، جو صوبائی حکومت ہے، جو صوبائی آفیشلز ہیں، وہ بھی اس کے اندر انوالو ہیں. اور پھر یہ طالبان کے پاس جاتی ہے، افغانستان جاتی ہے، وہاں پر ایکسپرٹس ہیں کہ اس کو پھر چرس میں اور افیون وغیرہ میں کس طرح سے کنورٹ کرنا ہے، پھر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یعنی کہ بارڈر پار ہوتا رہتا ہے. یہاں پر 12,000 ایکڑ کے اوپر کاشت ہو رہی ہے. تو ڈی جی ایس پی آر نے یہ بھی بتایا کہ جی ہم ان کو ڈرونز کے تھرو وہ جو پوسٹ کی کاشت ہو رہی ہے تو اس کو ہم ان کھیتوں کو تباہ بھی کر رہے ہیں. اور اس میں مقامی جو حکومت ہے، کے پی کے کی حکومت، اس کی انوالومنٹ کی بات ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے کی گئی. تو صحافی نے اسٹریٹ فارورڈ سوال پوچھا کہ آپ تو سیدھا جو کے پی کے چیف منسٹر ہیں سہیل آفریدی، ان کے اوپر آپ ان ادر ورڈز آپ ان کی انوالومنٹ کی بات کر رہے ہیں، ان پر الزام عائد کر رہے ہیں. تو ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ نہیں جی، میں بھی پبلک سرونٹ ہوں، اور جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں وہ بھی پبلک سرونٹ ہیں. لیکن انہوں نے اس بات کا جواب جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ صحافی کے سوال پر اس طرح کا جواب نہیں دیا. لیکن ڈی جی ایس پی آر نے اس طرح کی بات کی ضرور ہے کہ کے پی کے کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں افغانستان کے ساتھ انوالومنٹ ہے. اور پھر وہ جو بارڈر پار اگر اس طرح کی سمگلنگ کو لے کر بارڈر پار اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گی تو پھر دہشت گردوں کا آنا جانا، اس طرح کی تخریب کاریاں کرنا وہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. فیضان صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان کی وہ افغان معاملے پر ایک ہو سکتی ہیں، ایک پیج پہ لائی جا سکتی ہیں یا آ سکتی ہیں؟ اچھا، ملکی سیاست کی طرف ہم چلے گئے. اچھا، میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح کہ ان کی پالیسیز ہیں، جو تحریک انصاف ہے، عمران خان ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ افغان معاملے کا حل جو ہے وہ سفارتکاری ہے. تو کے پی کے کی گورنمنٹ اور جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں وہ تو بالکل عمران خان کی پالیسی کے اوپر ہیں.
اور جو موجودہ حکومت ہے اس کی پالیسی بالکل ہی ڈفرنٹ ہے نا. ایک طرف ایبسولوٹلی ناٹ والا ہے, ایک طرف سلوٹ والے ہیں, ایک طرف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈنڈا سلوشن ہے افغانستان کے مسئلے کا, دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جی ڈپلومیسی سلوشن ہے. تو ایک پیج کے اوپر تو یہ آ گئے تھے, جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے تحت یہ ایک پیج کے اوپر آ گئے تھے, لیکن جو گزشتہ عام انتخابات ہوئے اس کے بعد جس طرح کی گرفتاریاں ہوئی, جس طرح کے جو انٹرنل پولیٹیکل سچویشن ہے پاکستان کی, وہ جتنی زیادہ اس کے اندر کھچڑی پکی, جتنی زیادہ یہ انٹرنل پولیٹیکل سچویشن خراب ہوئی, تو اس گتھی کو اب ایک پیج پر لانے میں تھوڑا سا وقت لگے گا. اور اس طرح سے اگر ایک سیاسی جماعت کا لیڈر جیل کے اندر ہے, اس طرح سے احتجاج کی کال دی جا رہی ہے, اور یہ سیاسی جو چپکلش ہے وہ اس کا لیول آپ کو معلوم ہے کہ یہ ترمیمیں وغیرہ اس کو لے کر اتنے اختلافات ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہونے کے ساتھ ایک پیج پر افغان معاملے کے اوپر آنا, یہ میرا نہیں خیال, مجھے تو اس طرح سے تو یہ ایک پیج پر نہیں آئیں گے. ہاں پورا یہ جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے اس کو سمیت پھر افغانستان کا معاملہ اور جو بھی ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے ملک کی سیاسی صورتحال پر. فیضان صاحب لائٹ بھی چلی گئی ہے, اور آخر میں آخری سوال جو ہے وہ آپ سے, سیاسی طور پر آپ ویسے کم بات کرتے ہیں لیکن میں آج فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سے آخری سیاسی سوال پوچھ لوں. سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتا ہے عوام کے اوپر, اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے جو ہے وہ عوام جو ہے وہ ملک چھوڑ کے بھی جاتی ہے. ایسے کچھ فگرز بھی سامنے آ رہے ہیں, تو کتنے فگرز سامنے آ رہے ہیں, اور یہ معاملہ جو ہے وہ ملک چھوڑنے والوں کی تعداد کا کیا ہے؟ اچھا, ایک رپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ گردش کر رہی ہے. اس رپورٹ کے اندر یہ بتایا گیا کہ سال 2025 میں کس ملک سے کتنے لوگ ملک چھوڑ کر دوسرے ممالک کے اندر انہوں نے مائیگریٹ کیا, یعنی کہ ہجرت کی. تو پاکستان کا جو فگر بتایا جا رہا ہے وہ 1.6 ملین, یعنی کہ 2025 میں 16 لاکھ جو پاکستانی ہیں. فیضان صاحب کتنے؟ 16 لاکھ. فیضان صاحب جنگی علاقوں میں اتنی تعداد نہیں ہے ملک چھوڑنے والوں کی پاکستان میں. اسی رپورٹ کے اندر یوکرین کا 3-4 لاکھ کے درمیان, یوکرین 3-4 لاکھ ہے اور پاکستان کے 16 لاکھ لوگ چھوڑ دیے ہیں. وہاں جنگ ہے اور یہاں پہ جنگ نہیں ہے. پاکستان کے بھارت سے بھی زیادہ ہیں, پاکستان کے سوڈان سے بھی زیادہ ہیں. سوڈان سے بھی زیادہ ہیں. حالانکہ سوڈان کی صورتحال میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ایک ویڈیو کے اندر شیئر کی, لیکن اس میں تھوڑی سی کنفیوژن میں دور کر دوں. یہ آبادی کی پرسنٹیج کے حساب سے پاکستان کی آبادی بہت زیادہ ہے, اور پاکستان کی آبادی کے کمپیریزن میں 16 لاکھ اتنا بڑا فگر نہیں ہے. 0.65 to 68% بنتا ہے. اب یہ یوکرین کی آبادی کے لحاظ سے یہ 3-4 لاکھ, یہ بہت زیادہ ہے. سوڈان کی آبادی کے لحاظ سے سوڈان نمبر 1 پر ہے. سوڈان میں جو 2025 کی جو رپورٹ ہے اس میں سوڈان نمبر 1 پر ہے. اب یہ 1.6 ملین پاکستان کا لکھا ہوا ہے, تو اٹ ڈزنٹ مین کہ پاکستان پہلے نمبر پر ہے. ہاں چائنا اور بھارت کی آبادی کتنی زیادہ ہے, پاکستان سے بھی زیادہ ہے, نمبر 1 اور نمبر 2 پر ہے. لیکن ادھر بھی 16 لاکھ نہیں چھوڑ کے گئے. چائنا میں تو چھوڑ ہی دیں گے کتنے, انہوں نے تو 0.04% چائنا کے اندر انہوں نے ہجرت کی ہے. بھارت میں بھی بہت کم ہے یہ مائیگریشن, پاکستان میں بہت زیادہ ہے. اگر اپنے ہی ملک کی دیکھیں گزشتہ رپورٹس, تو یہ سب سے زیادہ ہے کہ 16 لاکھ پاکستانی 2025 کے اندر چھوڑ گئے. اور وجہ آپ کو معلوم ہے, سیاسی عدم استحکام جو ہے اس لیول کا پہلے نہیں تھا پاکستان کے اندر, اور یہی وجہ ہے. حالانکہ 2015 میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اسی ادارے کی رپورٹ کے مطابق 10 لاکھ لوگ چھوڑ گئے تھے ملک کو, لیکن یہ تو خیر 16 لاکھ پہ پہنچ گئے, 6 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے. تو یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے, یہ جو تمام پارٹیز کا جو بھی ملکی سیاسی صورتحال ہے, لائٹ بھی آ گئی اور ہمارا اختتام بھی ہو رہا ہے, تو یہ بہت ضروری ہے. نہ صرف انٹرنل پولیٹیکل سچویشن ہمارے ملک کے بینیفٹ میں ہے, یہ جو فگر ہم شیئر کر رہے ہیں, تو نہ صرف اس کے بینیفٹ میں ہے, بلکہ جو افغان معاملہ ہے یا جو دیگر معاملات ہیں یا جو دیگر تیسری چوتھی پارٹیاں یہ ملکی سیاسی عدم استحکام کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں, تو یہ تمام سیاسی جماعتوں کو افغانستان کے معاملے کو لے کر بھی اور دیگر معاملات کو لے کر بھی ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے. بالکل ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے. فیضان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ویورز, اس ویلاگ میں جو ہے ہم نے تفصیلی طور پر پاکستان اور افغانستان کی اس موجودہ صورتحال کے حوالے سے تفصیلات آپ کے ساتھ رکھی. آپ کو یہ ویلاگ کیسا لگا کمنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ نگہبان.